बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक खूबसूरत सुबह और एक खूबसूरत साथ। आज है जी संडे का दिन, और संडे को अक्सर यही समझा जाता है कि संडे इज़ अ फन डे। बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, जो हफ्ता भर में नहीं कर पाते, तो अब संडे को कोशिश की जाती है कि वो काम सारे कर लिए जाएं, लेकिन फिर भी वो काम रह जाते हैं। काम से मुझे ये याद आया कि हम लोग करते क्या हैं, हम इतने काम अपने ऊपर डाल लेते हैं जिसकी हम शायद उतनी हिम्मत नहीं रखते, उतनी ताकत नहीं रखते, उतना वक्त नहीं रखते। तो जनाब, काम उतना ही करें जितना आप वज़न उठा सकते हैं, जितना आप उसकी एबिलिटी रखते हैं। समटाइम्स मेरे इर्द गिर्द ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं, या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद होंगे, इन वन गो दे ट्राई टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जो कि नहीं हो सकते। अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए बनाया है वही चंद काम हम कर सकते हैं। एक वक्त में बहुत से काम करना अच्छी बात है, लेकिन वो काम है जो कारआमद हो सकें। हम एक ही वक्त में कोशिश करें कि दो तीन नौकरियां कर लें, दो तीन काम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। सारे मामलात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी टाइम दें, अपना क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखिए कि आप कितना खूबसूरत काम कर सकते हैं। अगर इसी तरह की दौड़ रहेगी तो फिर ना सेहत होगी, ना फैमिली के लिए टाइम होगा, ना अपने लिए टाइम होगा, ना ही आपका काम खूबसूरत सामने आ सकेगा। एबिलिटी होना खूबसूरत बात है, आपकी नीड ज़िंदगी भर रहती है। आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, लेकिन क्या सिर्फ कमाई ही ज़िंदगी का मकसद है? क्या आप अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से जीना नहीं चाहते? क्या आप अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से अपने रिश्तों को रिटेन नहीं करना चाहते? तो छोटी सी टिप मेरी तरफ से ये है, एक राय हो सकती है, आप माने ना माने, आपकी मर्ज़ी है। आप चाय कॉफ़ी का कप हाथ में लेके चुस्कियाँ लेते रहें और मेरी गुफ्तगू को एंजॉय करते रहें। जनाब, सिर्फ टिप मैं ये देना चाहूँगा, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, काम क्वालिटी वाला करें। ये नहीं भाग दौड़ लगी रहे और ये काम भी ठीक ना हो और वो काम भी ठीक ना हो। तो इस सुबह का एक छोटा सा मैसेज था जो आपको देना था, और अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं हम। आज का वजीफ़ा आपको बताते हैं, आज की शख्सियत के बारे में आपको बताते हैं, और फिर जो सवाल आप हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल करते हैं। आज की बात में पाकिस्तान में OIC इजलास जो हुआ है, 48 सेशन, इसके हवाले से बात करेंगे हम कि इजलास के क्या मकासद रहे, पाकिस्तान को सरबराही मिली और इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इजलास की कहानी क्या रही, इस पर डिस्कशन करेंगे, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदऊ करेंगे, और फिर नाते रसूल मकबूल पेश करने के बाद हम आपको बताएंगे जो जादू जिन्नात के हवाले से सवालात होते हैं वो शामिल किए जाएंगे, और आपके जो जवाबात हैं हम देने की कोशिश करेंगे। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ करवाऊँ। आज तिलावत कुरान करीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल्ला यूसुफ साहब, फाजिल क़िराअत अशरा हैं। कारी साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैं थैंक यू इसलिए भी करूँगा कि आपने वक्त निकाला, और आपकी फ़्लाइट भी है बहुत जल्द, आपने गालिबन मालदीव जाना है और वहाँ पे आपने माशाल्लाह तरावियाँ पढ़ानी हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं। इनको मैं भी अब अपना उस्ताद मानता हूँ, PhD स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सादत हासिल कर लें पहले तलावत कुरान करीम सुनने की। तो कारी अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आपसे गुजारिश करूँगा सूरह रहमान आयत नंबर 17 ta 25 तलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, جزاک اللہ قاری صاحب, بہت خوبصورت انداز, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً جو آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے وہ بالکل صحیح دیا گیا ہے کہ آپ مالدیپ جائیں, وہاں جا کے تراویحیں پڑھائیں, آپ اللہ کا نام بھی وہاں پہ لیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں. ماشاء اللہ. بڑی صاحب, تلاوت آپ نے سنی, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز کہ ایسے جیسے آپ کے اندر اتر رہے ہیں لفظ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت بڑا کی نوازا ہے ہے, جی, بڑا نوازا, بڑا اللہ اچھا تعالیٰ سر, مزید برکتیں دے. آمین آمین. سر اس طرح کرتے ہیں, پہلے آج کا وظیفہ بیان کر لیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی صاحب, آج کا وظیفہ جو ہے نا وہ بہت عظیم تر اور شاندار ہے. اور اتنا عظیم کیوں ہے؟ پہلے وظائف عظیم ترین ہی ہوتے تھے. اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سید گرانے کو جمع کر کے یہ وظیفہ ان کو عطا کیا. ماشاءاللہ. اور پھر یہ وظیفہ ہے کس بارے میں؟ یہ ہم سب کی آج کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ بہت زیادہ کام کا لوڈ اپنے اوپر نہ لیں. اب یہ مجبوری بن گئی ہے. جس طرح کے معاشی حالات ہیں, ہر بندہ 2 3 4 کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے, خوشی سے نہیں کر رہے لوگ. اب اس کا ہوتا کیا, ایک کام صحیح ہوتا تو دوسرا خراب. اب اس کی وجہ سے ٹینشن, پھر ٹینشن کے بعد میڈیسن کے بعد پھر نیند نہیں آ رہی. تو زندگی کے سارے معاملات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں ہمارے. تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان احباب کے لیے جو کہتے ہیں جی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی ہے, ایک کام درست ہوتا ہے دوسرا خراب ہوتا ہے تو سارا دن ہی خراب جاتا ہے. تو یہ خاص طور پر ذہنی ٹینشن کا علاج, بے خوابی کا علاج, پریشانیوں کا علاج, بیماریوں کا علاج, تنگی اور ترشی کا علاج, مصیبت میں پھنس جائیں تو اس کا علاج, بیماری طویل ہو جائے تو اس کا علاج, بے شمار چیزیں اس میں آ گئی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان, اپنی فیملی کو جمع فرمایا, سید گرانے کو, اور کہا اذا اصاب احدکم ہم او کرب, میرے گھر والوں, میری فیملی والوں, اگر تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن آ جائے, کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے, تو وہ یہ کلمات کہا کرے کہ میرا اللہ, میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق, مجھے پریشانی سے نجات دینے والا, بیماریوں سے شفا دینے والا, تنگی کو خوشحالی میں بدلنے والا, وہ تو میرا اللہ ہے. اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں, کوئی شریک نہیں ہے. جب اس عقیدے کا اظہار کرو گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ اس کا یہ غم, اس کی پریشانی, اس کی ٹینشن دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نے خاص طور پر یہ وظیفہ بتایا, اور حضرت اسماء بنت امیس کو بھی بتایا کہ جب بھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہو اور کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کوئی دلاسا دینے والا نہیں, تو وہ اللہ تو ہے نا. تو اس وقت زبان سے یہ کلمات پڑھنے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے. میرا اللہ, میرا رب, میرا پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ میری ہر چیز کو جانتا ہے. پریشانی کہاں سے آئی ہے وہ بھی دور کرے گا,
بیماری ہے وہ بھی دور کرے گا، تنگی آ گئی ہے خوشحالی میں وہ وہی بدلے گا۔ تو اس عقیدے کے ساتھ جب اس کو پکارا جائے تو اللہ پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، بیماری کو صحت کے ساتھ بدل دیتا ہے، ٹینشن ختم کر کے سکون کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چار چیزوں کا خاص طور پر علاج ہے۔ جی آپ نے فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، چار چیزیں، ذہنی ٹینشن، دکھ، بیماری اور مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ جس کو بھی ان چار میں سے ذہنی ٹینشن ہو، فرسٹریشن ہو، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، گھر میں تنگی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، تو وہ یہ کلمات پڑھنے شروع کر دے، اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور اس وظیفے کا ایک عملی واقعہ بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد افریقی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مسلمان لیڈر گزرے ہیں، جی رومیوں کے ساتھ جو کہ اس وقت کے سپر پاور ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور بدقسمتی سے یہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے، گھیرا ڈالا انہوں نے، فوج زیادہ تھی، پکڑے گئے، اور پھر رومی بادشاہ نے آرڈر کیا کہ مسلمانوں کے بہت سارے مجاہدین کو ان کے سامنے کاٹ دیا گیا۔ تو یہ لیڈر ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان بھی ہیں، اس شکست پر دکھی بھی ہیں، اور پھر لیڈر ہوتا ہے، پوری قوم کا غم بھی ہے۔ تو اس غم کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں، اس سختی کی حالت میں یہی وظیفہ یاد آیا، تو زبان سے فوراً نکلا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب یہ دعا پڑھنی شروع کی، رومی بادشاہ دور دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس نے بلایا کہ اس کو بلا کے لاؤ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ لازمی کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ بلایا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس موقع پر؟ تو مسلمان لیڈر نے بتایا کہ میں وہی الفاظ پڑھ رہا ہوں، وہی وظیفہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکل سے نکلنے کے لیے، تنگی سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں پڑھ رہا تھا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیا۔ میں تو یہ پڑھ رہا تھا کہ میرا اللہ اس مشکل سے نجات دینے والا میرا رب ہے، اور اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، مشکل سے نجات دینے والا وہی ہے میرا۔ بے شک۔ تو وہ رومی بادشاہ کہتا ہے یہی وظیفہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم کو بتایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری دو انبیاء کرام، دو رسولوں کا وظیفہ متفق ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھٹی صاحب۔ جزاکم اللہ۔ وظیفہ ہم نے شامل کر لیا جی۔ آج کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ آج جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہم پیکج دکھانے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پیکج دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے چند بزرگوں نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث رسول لکھنے سے روک دیا اور کہا کہ خوشی اور غمی میں بولا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام نہ جانے لکھا جانا مناسب بھی ہے یا نہیں، اس لیے تم آپ کے ہر موقع کی ہر بات نہ قلم بند کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ معاملہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دو ہونٹوں کے درمیان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا تم لکھتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں حدیث لکھنے کے متعلق یہ فرمایا، دنیا انہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور راوی حدیث تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری میں اپنے والد سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا۔ سیدنا عبداللہ اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقط 12 سال چھوٹے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کا نام العاص تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض غزوات میں بھی شرکت فرمائی۔ ہجرت کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیفے میں کئی احادیث نقل کیں جسے انہوں نے صحیفہ صادقہ کا نام دیا۔
ایک مرتبہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے ماہر اور قاری تھے۔ آپ تورات کے بھی عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی فتح میں حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں بھی اپنے والد کے ہمراہ آپ موجود تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ لوگ دور دراز ممالک سے سفر کر کے تحصیل حدیث کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و تقوی اور کثرت عبادت کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے تھے۔ آپ کی طبیعت فطرتاً ترک دنیا کی طرف مائل تھی۔ دن عموماً روزوں میں بسر ہوتا اور رات عبادت میں گزر جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد 700 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آمین۔ پیکج آپ نے دیکھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے جو سوالات جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ بڑی صاحب تیار ہیں؟ جی جی بسم اللہ۔ سوال بڑے کرنے میں نے آپ سے۔ الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ لیزر پہلا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس کے جو جوان بچے ہیں ان میں سے ایک آدھا بچہ ابھی کمارا ہے اور اس بچے کا نان نفقہ وہ دیتا نہیں ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اب بری الذمہ ہوں۔ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ والد اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہ رہا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کو خواتین پر ایک درجہ فضیلت شان دی ہے نا، وہاں ایک وجہ بھی بتائی ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے خواتین کا نگہبان بنایا ہے، ان کا محافظ بنایا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو اللہ نے ان کو فضیلت اور شان دی ہوئی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے معاشی معاملات ہیں وہ مرد پورے کرتا ہے، مالی تمام ذمہ داریاں وہ مرد پر ہیں۔ خواتین سپورٹ کریں تو یہ ان کی مہربانی ہے، اگر وہ بھی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، یہ معاشی مشکلات ہیں، چلو میں بھی کچھ کام کر لیتی ہوں، گھر میں رہ کے باہر جا کے، اگر وہ نہیں کرتی، صرف گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، تو اس کی بیسک ذمہ داری یہی ہے۔ اب یہ صاحب جو طلاق دینے کے بعد بھاگ گئے ہیں تو بچوں کے اخراجات یہ والد ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، شرعاً ان کو اجازت بھی ہے، لیکن بہرحال بچوں کے اخراجات والد ہی پر ہیں۔ والدہ نے محنت کر کے، مشقت کر کے، جیسے تیسے کر کے بچوں کی شادیاں کر لیں، ایک بچہ آپ کہہ رہے ہیں رہ گیا ہے، تو وہ ذمہ داری بیسک تو والد ہی کی ہے۔ والدہ کر رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، کرتی ہے، والدین کرتے ہیں۔ اب یہ والد اس ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے تو یہ عند اللہ مجرم ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس کو اپنے بچوں کے اخراجات دینے چاہیے۔ ہاں، جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی پھر اس کے معاشی معاملات سارے اس کے خامد پر چلے جائیں گے، پھر والد آزاد ہو جائے گا۔ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، کمانے کے قابل ہو جائیں تو بھی والد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک اس بیٹی کی شادی نہیں ہوتی اس کے سارے اخراجات والد کے ذمہ ہیں، چاہے وہ بچی کما بھی رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، کچھ بھی اگر ایسا معاملہ لیکن ہے، اصل ذمہ داری والد کی ہے، والد کی ہے۔ وہ سپورٹ کر رہی ہے تو یہ اس کی بھی مہربانی ہے، اگر وہ یہ نہ کرے تو نہ کرے، والد کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے۔ اور ایسے شخص کے لیے حکم کیا ہے دین میں سر؟ اللہ المستعان۔ حقوق العباد، اللہ رب العزت، ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ ہر گناہ کو مؤخر کر دے گا قیامت والے دن تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا نادار مفلس کنگال کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، بہت ساری نیکیاں پہاڑوں جیسی، لیکن جب قیامت والے دن حاضر ہوگا تو ادھر لائن بندوں کی بھی لگی ہوئی ہے، فرشتے بتائیں گے اللہ اس نے اس بندے کو مارا، اس کا حق چھینا، اس کا مال کھا گیا، اس کو گالی دی، اس پر ظلم کیا، یہ سارے اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لے کے دیں اس سے۔ اب وہاں پر ڈالر نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے، کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ ان کے ساتھ مکمکہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے وہ نیکیاں مانگتے ہیں، اور نیکیاں دے گا اگر ہوں گی پہاڑوں جیسی،
اور نیکیاں دیتے 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 ابھی حقدار باقی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوگا اس کا, جی اگر یہ اس کے اپنے ہی بچے لائن میں کھڑے ہوئے کہ ہمارا والد ہماری پرورش سے بھاگ گیا تھا, جب ہم پر خرچ کرنے کا ٹائم تھا تو یہ فرار ہو گیا تھا, تو اب اس کی نیکیاں لے کر بچوں کو دی جائیں گی, وہ نہیں معاف کرتے ویسے. اور نیکیاں اگر ختم ہو گئیں بدقسمتی سے, ان حقداروں کو حق دیتے دیتے فرشتے پھر رپورٹ کریں گے کہ اللہ نیکیاں ختم اور ابھی حقدار باقی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے گناہ لے کر اس کو دے دو اور ان کی آپس میں صلح کرا دو. اللہ. اب یہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر گیا تھا, اس کے اپنے گناہ بھی ہیں اور ان دوسرے حقداروں کے گناہ بھی اس پر جب ڈال دیے گئے تو یہ گیا جہنم میں. اس لیے فرمایا میری امت کا سب سے کنگال, فقیر اور ندار وہ ہوگا جو نیکیاں بہت کما کے گیا ہے لیکن بندوں کے حقوق بھی کھا کے چلا گیا ہے, مار کے چلا گیا ہے. تو یہ انسان اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر نیکیاں بھی کماتا ہے تو بھی یہ خسارے میں جا رہا ہے, اور اگر نیکیاں بھی نہ کما رہا ہو اور لوگوں کے حقوق بھی چھین کے چلا گیا ہو تو اس کا کیا بنے گا. اچھا سر, اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک شخص جو اپنی جو زوجہ ہے اور جو بیٹی ہے اس کا نان نفقہ دینے میں اتنی قباحتیں بیان کرتا ہے, بہت ساری چیزیں, اور وہ بیان کر کر کے بتا کے بڑی وضاحتیں ایسی کہ جو بڑی لیم ایکسکیوزز, اس طرح کی چیزیں, اور وہ بیچاری دونوں تنگ ہیں کہ یہ کبھی کوئی بات سناتا ہے شخص, کبھی کوئی بات سناتا ہے نان نفقے کے لیے, خرچے کے لیے. اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع عمن یقوت, کسی بندے کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک, جن کے اخراجات, جن کا نان نفقہ اس بندے کے ذمہ تھا, یہ ان سے چھپا رہے, یہ ان سے بھاگ جائے, یہ ان سے فرار ہو جائے, وقت پر ان کو فراہم نہ کرے, تو اس کے لیے اتنا گناہ کافی ہے. ٹھیک. صحابی رسول بیٹھے ہیں, ان کا منشی, سیکٹری کہہ لیں, وہ آیا, آ کر ان سے آتے ہی پوچھا کیا خادموں کو کھانا دے دیا؟ کہنے لگا نہیں جی ابھی نہیں دیا. انہوں نے یہی فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنایا کہ جن کی خوراک تمہارے ذمے ہے ان کو وقت پر نہ دینا یہ بھی گناہ ہے اور بربادی کے لیے یہی کافی ہے. تو ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جن بیوی بچوں کا خرچہ اس نے خود قبول کیا ہوا نکاح کے موقع پر, قبول, تو اب اس کو وقت پر فراہم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس سے بھاگنا نہیں چاہیے, خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم لأہلہ, بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے, دوستوں کے ساتھ, پارٹنرز کے ساتھ, کاروباری لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بولے اور گھر والوں کے سامنے تیوڑیاں ہی ماتھے پر ہوں, رنگ سرخ, رگیں پولی, تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے, ڈوئل فیس نہیں, باہر جائیں تو بڑے خوبصورت میٹھے انداز میں ملیں لوگوں سے, گھر سے گواہی اگر آئے کہ جلال. یہ گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہے تو پھر یہ بہت اچھا ہے, اور اگر گھر سے گواہی آئے کہ توبہ ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں, خون خشک کیا ہوا ہے اس نے, تو پھر یہ اچھا انسان نہیں. ٹھیک ہے سر, اگلا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کتنے تولے سونے پر واجب ہوگی اور کتنے پرسنٹیج سے ہوگی اور کس قیمت پر اس کا اطلاق ہوگا؟ جیسے جو اس میں لکھا نہیں, جو مجھے لگ رہا ہے 24 کیرٹ 24 کیرات سونے پر یا 22 کیرٹ, اس کے بارے میں واضح کیجیے. جی نظامی بھائی, ایک تو یہ ہے کہ سونا ہی ہے جی, وہ 18 ہو, 20 ہو, 24 کیرٹ ہو, وہ سونا ہی شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ ہے 20 مسکال, اس کا وزن بنتا ہے 7.5 تولے. 7.5 تولے جب ہو جائے تو اس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ 2.5% وہ بنتا ہے, وہ زکوٰۃ ہے. اب اس کی قیمت نکال لیں, اگر سونے میں سے نہیں دینا تو اس کی قیمت نکال لیں کہ 7.5 تولے کی قیمت کتنی ہے, اس کو 40 پر تقسیم کریں, جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. 2.5%. تو یہ سونا کوئی بھی ہو, اگر 7.5 تولے سے تھوڑا سا بھی کام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 7.5 تولے ہو گیا ہے یا اس سے اوپر ہو گیا ہے تو ٹوٹل, اب اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی بھی ہے جی کہ ایک بندے کے پاس 100 تولے ہے, وہ کہتا ہے 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے. او مائی گاڈ, یہ بھی مسکنسیپشن ہے. جی جی جی, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 7.5 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے اور جو اس سے اوپر ہے وہ سارا معاف ہے, نہیں, ایسا نہیں. 7.5 تولے سے شروع ہو جاتی ہے اور اوپر جتنا بھی جائیں گے ٹوٹل پر زکوٰۃ ہے, اور 7.5 تولے سے آپ کے پاس چند ماشے بھی کم ہیں تو ابھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل پر آپ ٹوٹل اماؤنٹ نکال کے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کریں, جو رزلٹ آئے گا اتنی رقم آپ کی زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ سونے میں سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی 2.5%.
اچھا سر ایک چیز یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دینی چاہیے؟ ہاں، رمضان کے ساتھ اس کا قطعاً تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ آپ کی سیونگ پر ہے، اور سیونگ جو چیز آپ کے پاس آ جائی ہے اگلے سال اس پر جب 1 سال پورا ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ ہے. وہ رمضان ہو، وہ شعبان ہو، وہ رجب ہو، وہ ربیع الاول ہو، جس مہینے میں آپ نے کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہے لا کر اور وہ پورا سال پڑی رہی، خرچ نہیں ہوئی، وہ سیونگ آپ کی شمار ہو گئی، اور جب اسی تاریخ کو جس وقت آپ نے رکھی تھی اسی اگلے سال اسی تاریخ کو سال پورا ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو رمضان میں یہ جو ہمارا ہاں یہ رواج بن گیا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، تو رمضان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ ایڈوانس میں نکالنا چاہے تو گنجائش موجود ہے. مثلا ابھی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی مئی یا جون یا جولائی میں جا کر، اور وہ کہتا نہیں رمضان میں دوں گا، لیکن جس کی زکوٰۃ مثلا جنوری میں بن چکی ہے وہ کہنے میں رمضان میں دوں گا، تو یہ تاخیر کرنا بلا وجہ جائز نہیں. ٹھیک ہے سر، اس میں ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ ایک طرف تو اگر 7.5 تولے سونا پورا نہیں ہے، لیٹ سے کہ 7 تولے ہی ہے آپ کے پاس، لیکن لاکھوں روپے ویسے بھی موجود ہے اور سال بھر موجود ہے، دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں، سونے کا اپنا سسٹم ہے، چاندی کا اپنا ہے، اور پیپر کرنسی کا اپنا ہے، نقدی کا اپنا سسٹم؟ نقدی کا اپنا. ان تینوں کو مکس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ایک بندے کے پاس 30-40 تولے چاندی بھی موجود ہے اور 7 تولے سونا بھی موجود ہے اور 2 لاکھ روپیہ بھی بنا، سب کو ملا کے دے؟ نہیں. سونا جب تک 7.5 تولے نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک وہ 20 سال بھی آپ کے پاس پڑا رہے. ٹھیک ہے. چاندی 52 تولے جب تک نہیں ہوئی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ جتنی دیر مرضی پڑی رہے. کرنسی، پیپر کرنسی جو ہے، اس کو علماء کرام نے، کچھ علماء کرام نے سونے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، کچھ نے چاندی کے ساتھ، کہ چاندی اگر 52.5 تولے، اس کا ریٹ پچھلے سال 48,000 نکالا تھا گورنمنٹ نے، اس دفعہ 50,000 کے قریب ہوگا یا 50 سے زیادہ ہو جائے گا. اگر کسی بندے کے پاس 50,000 سال پورا پڑا رہا ہے، خرچ نہیں ہوا، تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، وہی 2.5% کے حساب سے. جی. لیکن اس کو چاندی کے ساتھ مکس نہیں کرنا کہ کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں تو دونوں کو ملا کے نصاب بنا دیے جائے، ایسا نہیں ہے. پیپر کرنسی کا علیحدہ، چاندی کا علیحدہ، سونے کا علیحدہ. یعنی ایک طرف 4 تولے سونا موجود ہے، 4 لاکھ روپے کرنسی یا کیش موجود ہے، تو اس سونے پر نہیں ہے، سونے پہ نہیں وہ ہے، کرنسی کا آپ حساب علیحدہ. اگر 1 سال تک موجود ہے تو پھر سال تک سیونگ موجود ہے، اس پر آپ زکوٰۃ. اگلا ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. گاڑی یا پلاٹ کا بیانہ یعنی ایڈوانس دینا، پھر اگر وہ سودا نہ ہو سکے تو اس بیانے کو ضبط کرنا یا پھر اسے ڈبل کر کے واپس لینا کیسا ہے؟ کہیں ایسا کرنا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اگر میں اپنی پرسنل رائے دوں دین سے ہٹ کے، کیونکہ میری اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اصولی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے. چاہے آپ بیانہ واپس کریں یا وہ ڈبل والا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو 1-2 صورتیں بتاتا ہوں. جی پلیز. پھر آپ بتائیے گا کہ اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ نہیں. جی پلیز. ایک بندے نے پلاٹ کا سودا کیا ہے اور ایڈوانس 50,000 1 لاکھ روپے دے کے چلا گیا کہ جی باقی رقم میں آپ کو 3 ماہ کے اندر دیتا ہوں اور پلاٹ آپ نے کسی اور کو نہیں بیچنا ہے. اب یہی بندہ 3 ماہ تک تاجر کو بانڈ رکھتا ہے، وہ پلاٹ نہیں بیچ رہا اس کی وجہ سے، اور یہ 3 ماہ کے بعد ہنستا ہنستا آتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے تو اس سے سستا مل گیا تھا، میں نے تو اور خرید لیا ہے، مجھے نہیں چاہیے. اب اصولی فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ پینلٹی تو پھر اس کو بننی چاہیے، ہونا چاہیے نا. جی. 3 ماہ تک اس کو بانڈ رکھا ہے اور اس کا پلاٹ نہیں بکا، اور اس نے آ کر اس کو ہنس کے مسکراتے کہہ دیا کہ جی میں نے تو اور خرید لیا ہے. یا اس بندے کو کوئی بندہ اور آ کر ورگلاتا ہے اس تاجر کو، پہلے تاجر کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو اس کا پلاٹ تو بہت دور ہے، میں تجھے فرنٹ پر دیتا ہوں، اس سے اچھا ہے. کہتا ہے یار میں نے 50,000 روپے بیانہ دیا. وہ کہتا ہے چھوڑ، وہ بھی میں اپنے پیٹے ڈال لیتا ہوں. پھر وہ اس سے خرید لیتا ہے اور پہلے والے سے نہیں خریدتا. اس کا بزنس بھی خراب کیا، اب دونوں کے درمیان دشمنی بھی بڑھائی، نفرت بھی ڈالی 2 مسلمانوں میں، اور جو سودا تھا وہ بھی کینسل کر دیا بلا وجہ. اب اس کو پلنٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی طرح دوسری طرف بھی ہوتا ہے. گاہک نے ایڈوانس دے دیا ہے اور وہ پیسے لینے گیا ہے، جی میں آ رہا ہوں پیسے لینے، اتنے میں اس تاجر کو اس سے ڈبل دینے والا کو مل جاتا ہے. یہ کہتا ہے ڈبل پر مجھے 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا 50,000 اگر مجھے ڈبل کر کے بھی دینا پڑتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. وہ گاہک پیسے لے کر آتا، کہتا ہے یار سوری، وہ میں نے تو مجھے ایمرجنسی چاہیے تو میں نے تو وہ بیچ دی ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو ایڈوانس دیا، تو کہتا ہے 1 لاکھ روپے پکڑ جا. بڑی حقارت کے ساتھ
بڑا ایزی فیل کرتے ہوئے اس کو وہ ڈبل کر کے بھی دے دیتا ہے. اب اس کو پلنٹی ہونی چاہیے سر ہونی چاہیے ہونی چاہیے. تو یہی صورتحال ہے. اس معاملے میں دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو جائز شرطیں طے کر لیں وہ پوری کرنی چاہیے. انہوں نے یہ جائز طے کیا تھا کہ دونوں پارٹیوں میں سے جو بھاگے گی یا تو خریدار کا ایڈوانس جائے گا یا تاجر ڈبل دے گا، یہ طے تھا. اب ان کو اس طے شدہ کے مطابق ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی تو نقصان کیا ہے نا دوسری پارٹی کا. اور دوسری صورت یہ ہے جو کہ بہت اسلام کے قریب ہے، خیر خائی والی. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے پلاٹ خریدنا تھا، ایڈوانس بھی دیا ہے لیکن میرے سے پوری رقم نہیں بن سکی. معذرت کرتا ہے آ کے اور اپنا دکھ بیان کرتا ہے کہ میرے سے رقم کا انتظام نہیں ہو سکا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اصولی فیصلہ اس کو واپس دینے چاہیے؟ اس کے ایڈوانس دے دینے چاہیے، نرمی کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے. دو دعائیں بہت شاندار کہ جو مسلمان کے ساتھ سودا کرتا ہے اور دوسری پارٹی اپنا عذر پیش کرتی کہ میرے سے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، میرے گھر یہ ہو گیا، میرے گھر یہ مسئلہ ہو گیا، میں اب سودے کو جاری نہیں رکھنا چاہتا، اور یہ شفقت کرتے ہوئے اس کا ایڈوانس اس کو واپس کر دیتا ہے. تو دو اس کے لیے شاندار دعائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو سودا کرتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے، بیچتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے، اور پیسوں کی وصولی کے وقت بھی نرمی کرتا ہے. تو یہ بندہ اگر سودا نہیں ہو پا رہا تو اس کا ایڈوانس کہتا ہے چلو بھائی کوئی بات نہیں، آپ سے پیسے نہیں بنے، یہ آپ کا ایڈوانس ہے، کوئی بات نہیں، میں اور جگہ بیچ لوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتوں بری دعا اس کو مل رہی ہے. جزاک اللہ. اور دوسرے فرمان میں اس سے بھی شاندار فرمایا من اقال مسلما بیعتہ اقالہ اللہ اثرتہ یوم القیامہ. جو بندہ مسلمان بھائی کا سودا کینسل کر دے خوشی سے، وہ لکھا ہوتا نا بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو اب کچھ مسلمان تاجروں نے لکھ کر لگا دیا ہے نہیں جی بیچا ہوا مال خوشی سے واپس ہوگا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کی ضرورت نہیں رہی تو آپ واپس کر دیں. اب اس میں بھی کچھ لوگ فراڈ کرتے ہیں، پھر وہ ایسے مسلمان تاجروں کو پریشان کرتے ہیں. وہ کیا ہے، سوٹ لیا ریڈی میڈ، فنکشن میں استعمال کیا، اگلے دن واپس چلے گئے نہیں جی مجھے پسند نہیں آیا. تو یہ تو فراڈ ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مسلمان تاجر خوشی کے ساتھ اس بھائی کا یہ سودا واپس لے لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرا دے گا. لے سر آپ نے جو ساری تمہید باندھی اور سنایا نا، مجھے اتنا روحانی سکون ملا نا سر. میں اپنے چند واقعات آپ سے شیئر کروں. آپ کو پتہ ہے کچھ کاروباری معاملات بھی ہیں میرے، چلتے رہتے ہیں ایسے معاملات. وڈ یو بلیو اٹ سر کہ پلینٹی آف ٹائمز، نمبر آف ٹائمز لوگ میرے پاس دوسرے شہر سے آئے ہیں اور لاکھوں روپے دے کے چلے گئے ہیں کہ جی صبح آپ کو ٹوٹل پیمنٹ ہو جائے گی، اور صبح کے انہیں گزارش کی کہ نہیں. آپ یقین کیجئے میں نے ایک دفعہ ماتھے پہ بل نہیں ڈالا آج تک، اور وہ میں نے لاکھوں روپے جیسے لیے ویسے ہی واپس بھی کیے ہیں. ماشاءاللہ. نہ صرف ایک بار بلکہ اب میری گنتی میں بھی نہیں ہے کتنی اللہ مرتبہ. اکبر. اور اس کے بعد آپ کو ایک لیٹسٹ واقعہ سناؤں کہ مجھ سے پرچیزنگ کے لیے ایک صاحب آئے، کسی ریفرنس کو انہیں ڈالا، مجھے بڑی کالز کروائیں. جو چیز تقریباً 3 ملین کی تھی اس میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ بھی لیا، پھر مجھے ایک ٹوکن منی بھی دے گئے، پھر گزارش کر کے گئے کہ اب یہ چیز میری ہے کسی کو مت دیجیے گا. اگلے دن آ کے پھر انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں نے کہا، میں نے بڑی عزت سے میں نے کہا یا آپ اپنی رقم واپس لے لیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے بڑی مرتبہ سوری کے فون بھی کیے. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ بیانہ ٹوکن ایڈوانس، ایک آپ کو بڑا مزے کا واقعہ بتاؤں. کوئٹہ سے ایک صاحب آئے، میرا کوئی جاننا ان سے واسطہ لینا دینا کچھ نہیں تھا. آئے اور میرے گھر مہمان بنے، رات کو 4 لوگوں کے ساتھ آئے. میں نے کھانا پہ جو بھی حکم ہے اس کے مطابق بہتر جو میں کر سکتا تھا کوشش کی. دیر واز اے ٹائم اراؤنڈ 11 اور سم تھنگ، رات کو 11 ساڑھے 11 کا ٹائم، اور جو بہتر ایک مہمان نوازی ہونی چاہیے وہ کی. وہ مجھے 1 ملین روپیز دے گئے بغیر جان پہچان کے. میں نے ریٹرن کیا، سب کچھ کیا، میں نے کہا اس کا ایویڈنس رکھیں، لیکن وہ انسسٹ کر کے مجھے دے کے گئے کہ صبح ہم آپ سے یہ چیز لے جائیں گے.
صبح میں آفس میں تھا, مجھے کال آتی ہے کہ سر ہم آپ سے شام کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو پروسیجر ہوگا اس کو کمپلیٹ کریں گے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہماری رقم واپس کر دیں, ہم یہ معاملہ نہیں کر سکیں گے. میں نے اسی وقت واپس کر دی. الحمدللہ, اللہ کی رحمتوں کے آپ بھی امیدوار بن گئے. بے شک سر, بے شک. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ جو مسلمان بھائی کا یہ سودا طے شدہ جی. واپس کر دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو بہت بڑی بشارت ہے. قیامت والے دن ہم سفارشی ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے, اور اگر اسی طرح کے کوئی 2 4 10 سودے کیے ہوئے نیکی سنبھال کے رکھی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام آئے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ قبول فرما لے. آپ کے آمین. آپ نے میرا دل بڑا کر دیا اللہ سر. تعالیٰ برکت دے آپ. جزاک اللہ سر, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. میں نے آج ایک اور نئی چیز آپ سے سیکھی, الحمدللہ. تو استاد محترم آپ کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. آپ کے سفر کے لیے بہت سی دعائیں میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میرے چینل کی طرف سے. آپ خیریت سے جائیے, تراویحیں پڑھائیے, اور ہمیں بھی دعا میں وہاں پہ یاد رکھیے گا. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. لے جی, یہ سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جو چیز آج سیکھی ہے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو دینے والے کو رب دیتا ہے. تو دیتے رہیے اور اس سے لیتے رہیے, مزے کریں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.